अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे बक़िया जितने भी ट्रांसमिशन हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और बहावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्सुत से आप हमारे नशरियात को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और इसके अलावा वो हज़रात जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमें फ़ॉलो करना चाहते हैं उनसे अर्ज़ यह है कि दिए गए स्क्रीन पर हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के एड्रेस मौजूद है, वहीं से ही इंशाअल्लाह आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम्स को आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टीवी की जितनी भी इत्तलाआत है या जितनी भी मालूमात है, जो सरगर्मियाँ हैं, उससे भी आप बाखबर रह सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हमारा मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से है और दूसरी तरफ ये आयाम अज़ा है। तो रब्त जो है दोनों का एक बहुत बड़ा रब्त है और रब्त में ये कहूँ कि सबसे अज़ीम अज़ादार, सबसे बड़ा अज़ादार मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। यानी इसका अंदाज़ा जो है पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं, ज़ियारत नाहिया में आप जो है वो मुलाहिज़ा कर सकते हैं और हमारी दूसरी दुआओं में भी यही कुछ आपको मिलेगा। तो अर्ज़ यह है कि अज़ादार जो है वो सबसे बड़ा अज़ादार हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। और रिवायात में यहाँ तक मिलता है कि जहाँ कहीं भी मजलिस हो, हमारे मौला जो है वो ज़रूर उस मजलिस में शिरकत फरमाते हैं। इससे बड़ी और क्या दलील कि जहाँ कहीं पर भी मजलिस है, चाहे वो गरीबों की मजलिस है, अमीरों की मजलिस है, या जिस जगह पर भी मजलिस है, वहाँ पर हमारे मौला वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हाज़िर होते हैं। और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ज़ाहिर है कि आजकल के दौर की सबसे बड़ी शख्सियत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। तो आज़ादारी की अहमियत आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ वक्त की सबसे बड़ी शख्सियत वहाँ पे जाके ख़ुद हाज़िरी देते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई मजलिस आज़ा को ये कोई छोटी महफ़िल नहीं है, ये बहुत बड़ी महफ़िल होगी। चूँकि सबसे अजीम शख्सियत जो है वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं और वो हर आज़ादार को देखते हैं, हर आज़ादार को देखते हैं। और इसके अलावा मज़ीद भी रिवायात ऐसे मौजूद है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से अजीम शख्सियात जो है वो मजलिस आज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मजलिस में शिरकत फरमाते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अज़ादारी के उन्वान से कुछ गुफ्तगू करते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल्लामा सैयद ज़ुल्फ़िकार अली काज़मी साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बुज़ुर्ग हस्ती से, इस बुज़ुर्ग आलिम दीन से इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करते हैं और आज़ादारी के उन्वान से उनकी राय हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। किबला खैरियत से है इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बेखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं सैयद ज़ुल्फ़िकार अली काज़मी आपसे मुखातब हूँ। मौला आपको सलामत। मैं आलिम हूँ, ना जमीन में एक अज़ादार जी। मैं एक अज़ादार हूँ इमाम बारगाह अबू फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम मुग़लपुरा में जी। और एक फ़कीर के साथ मैं इस ड्यूटी में हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने मौला के मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। मेरे बच्चे और सब 5 बेटे हैं माशाल्लाह और एक बेटी है जी, जो सब मातमी हैं। मौला उनको सलामत रखे। और मिशन इमाम हुसैन में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा देते हैं। हम किसी चीज़ पर भी परवाह नहीं करते, ना घर की ना बाहर की। यही हमारा मिशन है, ये हमारी जात का मिशन है। हमने अपनी जात के वो फरमान जो उन्होंने कुर्बानियाँ दे के हमें सिखाए, हमें उस पर अमल करते हुए नमाज और रोज़ा और ज़कात और हज सब कुछ करने का हमें तरीका सुनाया, उसमें हम कायम हैं। बेशक बेशक। किबला मौला आपको सलामत रखे। हमारा मिशन। जी जी जी, बिस्मिल्लाह।
مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے پورے فیملی کو بھی سلامت رکھے۔ نہایت ہی ہمیں خوشی ہے، ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ میں قبلہ وقت کو جی وقت کو میں ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں گا۔ پہلا سوال ہم عزادار ہیں۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ جی پہلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ چونکہ ایام عزا ہے، عزاداری کے دن ہے، تو آپ کی زبانی مومنین جو ہے وہ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے توسط سے سماعت فرما رہے ہیں، تو پہلا سوال یہ ہے کہ عزاداری کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے، اس پر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن صلی اللہ محمد وعلی محمد عجل فرجم علی محمد۔ عزاداری امام حسین کی اہمیت ہماری جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور ہمیں اس پہ جانیں قربان کرنے کے لیے مشن امام حسین علیہ السلام میں حصہ لیتے ہیں، اور صبح سے لے کے رات تک ہم بارگاہ ابوالفضل عباس میں بیٹھے عزاداروں کی خدمت کرتے ہیں، آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ فقیر کا ڈیرا ہے، وہ بہت بڑی 4 کنال 5 کنال میں امام بارگاہ ہے، کہ صبح سے شام تک ہم بیویوں کی مدد کے آنے والوں کی خدمت، اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ مسلم امام حسین علیہ السلام میں اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں اس مشن کو زندہ رکھنے کے لیے نماز پر پابندی کرو، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپناؤ اور اس پہ عمل کرو، اور باہر جاؤ تو ایسے محسوس ہو کہ کوئی کہے کہ یہ حسینی جا رہا ہے نا۔ اور یہی اہمیت ہم سب سے زیادہ اہمیت یہ دیتے ہیں اپنے بچوں کو، سب میں ملنے والوں کو، کہ مسلم امام حسین علیہ السلام میں جہاں بھی جانا پڑے بے دریغ چلے جاؤ، اور اپنی جان کی اور اپنے مال کی پرواہ مت کرو۔ مشن امام حسین علیہ السلام ہماری جانیں قربان ہیں، یہی ہماری اہمیت۔ ہم اس سے زیادہ اہمیت کو کیا سمجھیں کہ ہماری جد کا یہ مشن ہے، جو اسلام کے اوپر سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، اور یزید ملعون کو ایک گالی بنا دیا کہ وہ اس کے انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی امام حسین کے خاندان پر اور امام حسین کے انصاروں پر، لیکن اس کی اہمیت کو انہوں کم نہیں کر سکا وہ، اور اپنے ہی ضلالت میں مرتا ہوا چلا گیا۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظاہر ہے کہ عزاداری کے کوئی نہ کوئی مقاصد بھی ہوں گے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتی ہے ہر چیز کی، تو عزاداری کے بھی کوئی نہ کوئی مقاصد ہونے چاہیے، تو آپ کے خیال میں عزاداری کے کیا مقاصد ہے، اور ایک نئی نسل کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے عزاداری کے عنوان سے، اس پر بھی اگر کچھ وضاحت کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم علی محمد۔ یہ عزاداری کے مقاصد یہی ہیں کہ اسلام کے اصولوں کو اپنایا جائے، اور امام حسین کے فرمان کو، جو انہوں نے فرمان ہمیں دیا ہے قربانی دے کے کہ اسلام کی خاطر جو بھی تمہیں قربانی دینی پڑے دو، یہی مقاصد ہم لے کے عزاداری امام حسین میں شرکت کرتے ہیں، اور کبھی بھی یہ کوتاہی ہی نہیں کرتے کہ یہ رات ہے یا دن ہے۔ اس میں سب سے پہلی ہم یہ اپنے بچوں کو اس جگہ پہ پہنچنے کی کہتے ہیں کہ پہنچو، اور امام حسین کے مشن میں جو انہوں نے ہمیں ہماری جد نے ہمیں دیا ہے اس سے لبیک کہو، اور خون اور یہ زنجیر زنی اور یہ سب جو کرتے ہیں، یہ امام حسین کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں اپنی جد کا کہ کس نے ان کو اتنے ظلم کے ساتھ کیوں مارا، کیوں شہید کیا، ان کے مقاصد کیا تھے۔ اسلام کو دبانا چاہتے تھے، اور اسلام کو وہ کہتے تھے یہ ایک ڈھونگ ہے، یہ بنی ہاشم کا کچھ نہیں ہے، کوئی وہی نہیں ہے، لیکن امام حسین نے للکار کے کہا اے یزید ملعون تجھ پہ لعنت ہے، اور تم نے یہ مشن کام کیا۔ اس میں گھر بار چھوڑ کے وہ اس مشن پر روانہ ہو گئے، اور قربانیاں دے کے اس مشن کو زندہ رکھا، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ زندہ رہے گا۔ اپنی اور اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے، ہمیں اس میں دریغ نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہی سبق دیتے ہیں کہ صبح سے شام تک جتنا بھی وقت ملے مولا کو دو، اور اس کے ساتھ اپنا عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتے رہو۔
جی بے شک قبلہ، بے شک، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت. جی بسم اللہ، بسم اللہ. مقصد یہ ہمارے ایک فقیر ہیں یہاں، اب 1 سال 8 مہینے ہوئے پردہ کر گئے، جنہوں نے 72 سال کالے لباس میں گزار دی، اور 5 کنال میں عبدالفضل عباس امام بارک کو تعمیر کیا، اور دن رات یہاں مجالس جاری ہیں. محرم سے 3 دن پہلے استقبال محرم سے لے کے محرم سفر دن رات مجالس ہیں، کبھی لیڈیز ہیں کبھی جینٹس کی ہیں. اور مشن امام حسین ایسے میں ایسی انہوں نے ڈیوٹی دیا کہ ہم ان کو سلام کرتے تھے جا کے کہ سائیں بابا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہماری ذات کا ایسا کام کرتے ہیں آپ کہ صبح سے شام تک 4 بیٹے 3 بیٹے ان کے ہاتھوں میں جوان چلے گئے یہاں سے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. مشن امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. انہوں نے 10ویں کی رات کو ایک بیٹا باہر فوت ہوا، اس نے کہا بی بی میں نے تیرے بیٹے کی پوری بچائی ہوئی ہے، میں اپنے بیٹے کی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بیٹے کی لاش پہنچے گی تو میں اس کو دفنا دوں گا، لیکن میں کسی گھر والوں کو نہیں بتایا، اپنے بچوں کو نہیں بتایا. جب امام زین العابدین علیہ السلام کی 25 محرم کو شہادت ہو کے بعد پھر گھر والوں کو بتایا کہ بیٹا فوت ہو گیا، انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد تو اس کی لاش آ جائے گی. اس کو یہ نہیں مشن امام حسین ایسا میں ایسی وہ ڈیوٹی دیتے تھے کہ ہم حیران رہ جاتے تھے. صبح سے شام تک کالے 72 سال کالے لباس. ایک دفعہ عمرہ کرتے ہوئے اتارا، کہا کہ پروردگار اگر تیرا حکم ہوتا میں کالے لباس میں عمرہ کر لیتا، لیکن تیرے حکم پہ ہماری جانیں قربان پروردگار، تو نے ہمیں ایسا راستہ دیا ہے جو محمد والے محمد نے ہمیں ہلاکت سے بچا دی. ہاں یہی مشن وہ لے کر ہم اس فقیر کے ساتھ 20 سال تک، اور وہ ایسا فقیر تھا کہ تہجد کے ٹائم پہ 2 بجے اٹھنا، صبح 6 بجے تک تہجد پڑھنی، اور ساری عبادت کر کے بیٹھنا، پھر کہنا شاہ صاحب کو بلاؤ، ان کو بٹھاؤ لا کے میرے پاس، میں ان کے گھر سے آنا تو ان کے پاس بیٹھنا، شام تک ان کے پاس بیٹھ کے ان کے مشن میں حصہ لیتے رہنا. یہ مانے اور اسی پہ ہم نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا. وہ چلے گئے 1 سال آدمی، ہم نے بھی چلے جانا ہے، لیکن مشن امام حسین پر اپنے بچوں کو بٹھا رکھے ہیں کہ اس کے جاری رکھنا. ہمارے بعد ہماری بخشش کا ہماری درجات، ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے باوجداد کے لیے اور لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. بیویاں آتی ہیں بابا جی ہمارے، میں تو وہاں بی بی پاک کے دربار ذریعے پہ جاؤ، دعا مانگو، ہم سفارش کریں گے. بیوی آپ کی عزادار آئی ہیں، آپ کی چاہنے والے آئے ہیں کہ نیک جو خواہشات ہیں ان سے پورا کرو. یہی مقصد سب سے بڑی مقصد ہے ہمارا کربلا والوں کے لیے. کربلا والوں کے حضور میں ہم نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں. بے شک، بے شک، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. جی قبلہ اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، کیا یہ ائمہ اطہار علیہ السلام جو ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، کیا یہ ان کی بھی سنت رہی؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. ہاں بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نابزین ہماری آقا زادی سیدہ زین سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کربلا سے کوفہ و شام کے بازاروں میں خطبے دے کے اس کو اہمیت دیتی رہی. اور سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اس پہ بیٹھ کے میرا بھائی نمازی ہے، اور یہ ایمان معصومین کے ہمارے جو امام بعد میں گزرے ہیں سب اپنی جد محرم کا چاند چڑھتا تھا تو سب کچھ بھول کے اپنے جد کے مشن میں شریک ہو جاتے تھے، اور وہ ادا کرتے تھے جو جناب زین سلام اللہ جناب سجاد مولا سجاد جو کر کے گئے دنیا میں، وہ جو انہوں نے کربلا سے کوفہ اور شام کے درباروں میں بازاروں میں اور وہ مشن کو لے کے چلے اور خطبات دیے اور اپنا یزیدیوں کو لعنت بنا دیا. معصومین کا یہ فرمان. سب سے پہلی تو ذاکرہ ہماری آقا سجاد آدی ہے نا، اس کے بعد سجاد ہیں جو 40 سال خون کا رنسور ہوتے رہے. یہ سنت معصومین علیہ السلام ہے. اور بسم اللہ. جی بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ سنت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے کہ وہ اپنے والد بزرگوار کے لیے عزاداری کیا کرتے تھے. ایک سوال قبلہ مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں اور پھر انشاءاللہ آپ کے زحمات تمام. آپ نے فرمایا کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام جو ہے وہ اپنے والد کے عزادار ہے.
تو آج کے جو دور کے امام ہے امام زمانہ علیہ السلام، کیا امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے جد کے عزادار ہیں؟ اس پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ پردہ غیبت میں بیٹھے خون کا آنسو رو رہے ہیں۔ ہماری جد کیا ہم دعا کرتے ہیں امام زمانہ کا جلد ظہور اور وہ آئیں اور اپنی جد کا پوچھیں کہ ہماری جد کا کیا قصور تھا، کیوں آپ نے اتنا ظلم کیا ہماری جد کو بازاروں میں پھرایا، اور یہ دین اسلام میں کیا کیا تم مسلمان کاہے کے تھے؟ یہ معصوم ہے۔ اور ہمارے امام زمانہ تو اس وقت سے جب پردہ غیبت میں گئے ہیں خون کے آنسو روتے ہیں، اور وہ ہر ایک مجالس میں پہنچتے ہیں اور وہ اپنے ذکر امام حسین سنتے ہیں۔ ہماری تو بشارت نہیں ہے لیکن وہ پہنچتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جس میں ہماری مجالس میں جب گرے آزاری ہوتی ہے بتاؤ ہوتا ہے، اور ہم ایسے ماتم میں مشغول ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اپنا کیا، ہمیں زخم کہاں ہے، یہ ہماری یہ دنیا کہتی ہے یہ پرچیاں لگانا، یہ خون نکالنا، یہ حرام ہے، تو یہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو سمجھتے نہیں ہیں کہ سب سے پہلے ہماری آقا ذاتی اونٹ پہ سوار تھیں اور نوحہ کہنے کے بعد اپنا سر چوب سے ٹکرا دیا اور خون نکل آیا۔ یہ دادری امام حسین اور معصومین کا، اور امام زمانہ بیٹھے ہوئے خون رو رہے ہیں۔ ہم تو ان سے روزانہ پکارتے ہیں یا اللہ جل ماما۔ یہ اب ہم بہت ظلم بڑھ چکا ہے دنیا پہ، اور مشن امام حسین اسلام پر بھی بڑی حکومتیں یہ مخالفت کر رہے ہیں، ہم ان سے لعنت بے شمار کرتے ہیں صبح سے شام تک۔ ہمارا مشن ہے اپنی جانیں قربان، ہمارے بچوں کی جانیں قربان، ہمارا مال سب کچھ ان کے لیے۔ ہم قاضمی اسی لیے مشاہدے ہیں کہ دھواں جلائے رکھتے ہیں اور علم لگائے رکھتے ہیں، اور صبح شام آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، امام زمانہ سے رجا کرتے ہیں اب آ جائیے آپ آ جائیے، یہ خون کے آنسو انشاءاللہ انشاءاللہ الہ آمین۔ قبلہ آخر میں اگر آج کے جو ہے جو ہمارے شیعہ ہے ان کے لیے اگر کوئی پیغام ہے عزاداری کے عنوان سے یا امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے کوئی نصیحت ہے تو بسم اللہ کیجیے۔ یہی دعا کریں گے جی، ہم اپنی مومنین سے، بہن بھائیوں سے، سید غیر سید جو بھی ہمارے مولا کے مشن میں حصہ لیتا ہے خوشیوں کے ساتھ حصہ لے اور اس پہ عمل کرے، اور 5 وقت کی نماز کو پڑھے اور امام زمانہ کو یاد کرے اور ان کے احکامات پہ نظر ڈالیں، اور اپنی کسی قسم کی خدائی میں یہ نہ کہیں کہ یہ کیسا حسینی ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھیں، امام کو پکاریں اور اپنی جد کو پکاریں، ان کو ذریعہ جاری کریں اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے۔ ہم یہی پیغام دیتے ہیں جو بھی بی بڑے بوڑھے جوان جب وہ اس مشن میں حصہ لیتے ہیں، پروردگار ان کی تمام پریشانیاں دور کرے، اور جو دنیا سے حصہ لیتے ہوئے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو درجات بلند کرے۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں جو مشن امام حسین علیہ السلام نے اپنی جانیں قربان کر کے چلے گئے۔ ہم بھی کہتے ہیں مولا ہمیں شہادت کی موت دینا، اپنے مشن میں موت دینا، ہمیں دشمن کے شر سے بچائے رکھنا اور اپنے مشن میں ہمیں مت دینا۔ ہم یہ پیغام دنیا تک پہنچاتے رہیں، احتجاج کرتے رہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو کہتے ہیں زنجیر زنی جتنی چاہے کرو اور نماز بھی پڑھو، اور یہ سب کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ، اور زیارتیں بنا کے اور علم بنا کے لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہی ہمارا مشن، اور امام زمانہ سے دعا گو ہیں امام ہم پہ نظر رکھیے گا۔ ہمیں بھی جب آپ آئیں گے تو ہم لبیک کہتے ہوئے قبروں میں ہوں گے، جب لبیک کہتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب ہو۔ میں ہمیں مشن امام حسین علیہ السلام میں اور ہماری اولادوں کو مشن امام حسین علیہ السلام میں موت نہیں قربانی دینے کی ہمت عطا کرے۔ الہ آمین الہ آمین۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، انشاءاللہ العزیز پھر بھی آپ کو دعوت کرتے رہیں گے اور اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ شکر گزار ہے، مولا کے الزامان میں رہیں، بڑی مہربانی۔ ہم یہ بیان نہیں کر سکے، آپ سنیے گا، ہم ابھی کچھ بیان نہیں کر سکے اپنی جد کا۔ نہیں بہت اچھی، یہ ایک سب ہے، صبح سے شام تک ہم رہتے ہیں امام بارگاہ میں ہیں، کچھ نہیں، 76 سال کی عمر ہو چلی ہے۔ ہم اپنی والدہ، ہماری والدہ نے 65 کی جنگ میں زیارتیں کی ہیں،
اور وہ دنیا سے پردہ کر کے ہم نے کہا والدہ ہم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا کچھ بھی قربان، سب کچھ قربان کریں گے، کچھ نہیں رکھیں گے اپنے پاس۔ التماس سے دعا کرتے ہیں آپ سے کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیار اور دعا گو ہیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، یا علی یا علی۔ جی بہت اچھی گفتگو فرمائی بزرگ عالم دین علامہ سید ذوالفقار علی کاظمی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یقیناً یہ ہے کہ بزرگان کی نصیحت کی ضرورت یہ تو خیر ہر وقت ہمیں پڑے گی، اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہم بے شک جو بھی کریں یا جتنے بھی عالم بن جائے، لیکن جو بزرگان کی نصیحتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ان کی اہمیت ہے اور ان کی قدر اور عزت ہے۔ تو بہت اچھی گفتگو فرمائی انہوں نے، اور اپنے جذبات کا اظہار انہوں نے کیا کچھ اس الفاظ میں کہ نصیحت جو انہوں نے کی کہ ہم نصیحت کرتے ہیں عزاداری کی، عزاداری کی نصیحت کرتے ہیں جدید نئے نسل کے جو لوگ ہیں ان کے لیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی ہمارے مذہب شیعہ میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ چھوٹے بچے سے لے کر ہمارے بزرگوں تک سب کی جو نصیحت ہے اور جو مقصد ہے وہ عزاداری ہے۔ وجوہات ہے اس کے کچھ وجوہات ہے، وجوہات اس کے معصومین نے بیان فرمائے ہیں کہ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں کہ عزاداری کو کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، عزاداری میں کو کیوں اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عزاداری کا سلسلہ ویسے تو پورا سال عزاداری ہے، پورا سال عزاداری ہے، یعنی عزاداری سے مراد یہ ہے کہ دل میں انسان جو ہے وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کے لیے مغموم ہونا چاہیے۔ یہ ایک شیعہ کی شان و شوکت ہے، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیے تو مولا کو یاد کریں، مولا کو یاد کریں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ماہ محرم اور سفر جو ہے وہ گزر گئے تو عزاداری ختم ہو گئی۔ ہمارے کچھ لوگ ایسی بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ ان کی نادانی ہے۔ عزاداری کبھی ختم نہیں ہوتی، عزاداری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جب تک امام زمانہ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے۔ جب تک امام زمانہ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے عزاداری کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ جو ہے وہ ہمارے فرائض ہے۔ دشمن جو ہے آج جو بھی کوشش کرے عزاداری کے، چاہے وہ داخلی دشمن ہے یا خارجی دشمن ہے، جو بھی ہے، وہ بے شک جتنی بھی کوشش کر لے عزاداری قائم اور دائم رہے گی۔ کیوں؟ چونکہ اس کے باب میں جو ہے بہت سارے روایات کا ایک سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے۔ عزاداری کا اصل سلسلہ جو ہی ماہ محرم آ جاتا ہے تو ماہ محرم سے ہی عزاداری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض میں استقبال محرم ایک دن پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے، یا پھر جب پہلی محرم ہوتی ہے تو شروع ہو جاتا ہے، بعض جگہوں پہ دوسری محرم سے، بعض جگہوں پہ تیسری محرم سے، یعنی مجالس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ 10ویں محرم تک یہ جاتا ہے۔ یہ جو 10 دنوں کی بات ہے، تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جیسے فرمایا کہ وَلَيَالِ الْعَشْرِ، قسم ہے ان 10 راتوں کی، اس سے مراد جو ہے وہ بھی یہی 10 دن تھے جو ہمارے پاس تھے، اور ہماری قسمت ہوئی اس دفعہ کہ ہم لوگ ان 10 دنوں میں ہمیں عزاداری کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی تھی، اور یہ 10 دنوں کے لیے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، مخصوص 10 دن یہ ہے عزاداری کے، مخصوص 10 دن ہے۔ ہمارے بزرگان جو ہے وہ اچھا کھانا نہیں کھاتے تھے ان دنوں میں۔ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ چونکہ یہ دن ہی اتنے مخصوص ہے، خدا قرآن میں اس کے اوپر قسم اٹھا رہا ہے، قسم ہے 10 راتوں کی، تو یہ اس میں کھانا نہیں کھاتے تھے، اور گھر میں جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا، لوگ جو ہے وہ بہر رہتے تھے۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ ان 10 دنوں کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں حضرت امام رضا علیہ السلام سے، اور اس روایت کو مرحوم صدوق نے اپنی کتاب اعمال صدوق کے اندر اس کو صفحہ نمبر 111 پر لکھ چکے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا ابی اذا دخل الشہر المحرم لا یرا ضاحکا وکانت الکعبہ تغلب علیہ حتی یمضی منہ 10 ایام فاذا کان اليوم العاشر کان ذالک اليوم یوم المصیبہ وخزنہ وبقاؤہ۔ فرمایا کہ
امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو میں اپنے والد صاحب کو کبھی بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھتا تھا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ وہ ہمیشہ مغموم رہا کرتے تھے اور یہ غم کی حالت ان کے اوپر غالب رہتی تھی، مغموم رہتے تھے ان 10 دنوں میں۔ اور پھر فرمایا کہ حتی یمضی منہ عشرۃ ایام، یہاں تک کہ یہ 10 دن جو ہے وہ گزر جاتے تھے، اور کیا ہو جاتا تھا؟ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ، جب 10ویں محرم ہو جاتی تھی تو یہ دن جو ہے ہمارے اہل بیت کے لیے اور مخصوصاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے حزن اور رونے کا دن ہوتا تھا، رویا کرتے تھے امام، رویا کرتے تھے۔ تو 10 محرم جو ہے اس زمانے میں جو عزاداری تھی وہ رونے کے حد تک تھی، رونے کے حد تک تھی۔ البتہ کچھ ایسی روایات میں بھی ہے کہ جہاں پہ سینے پر مارنا، سر پہ مارنا، یہ چیزیں بھی ہے، لیکن اس زمانے میں جو عزاداری کا سلسلہ تھا، چونکہ ظلم اور مظالم بھی تو اس قدر تھے کہ ظلم اس قدر ہے کہ لوگ جو ہے وہ عزاداری نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کل الحمدللہ ہمارے پاس مواقع جو ہے وہ فراہم ہے، ہمارے پاس جو ہے اپنی جگہ ہیں، اپنے شہر ہے، اپنی امام بارگاہیں ہیں، گورنمنٹ بھی کچھ جگہوں پہ ہمارے تسلط ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں تو عزاداری نہایت ہی شاندار طریقے سے منانی چاہیے، اور بلکہ ہم تو یہ کہیں کہ یہ بھی کم ہے، عزاداری تو اس سے بڑی زور و شور سے ہونی چاہیے۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی یہ سیرت رہی کہ وہ عزاداری کرایا کرتے تھے، ہدیہ دے کے کرایا کرتے تھے، یعنی مال دے کے بھی کرایا کرتے تھے عزاداری۔ اور ایک روایت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود امام رضا علیہ السلام جو کہ ان کے دور کے جو بڑے ذاکر تھے، دیبل خزائی، تو یہ دیبل خزائی کو زیادہ تر امام رضا علیہ السلام ان سے مصائب پڑھنے کے لیے جو شعر استعمال کرتے تھے یہ ان کی فرمائش کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ دیبل آپ جو ہے وہ شعر سنا دیجئے، اور وہ شعر جو میرے جد کی مظلومیت کے لیے آپ پڑھا کرتے ہیں وہ شعر سنا دیجئے۔ تو اس میں بھی وہ روایت ہے کہ فرمایا کہ احب ان تنشدنی شعرا فإن هذه الأيام أيام الحزن كانت علينا اہل البیت علیہم السلام۔ فرمایا کہ یہ دن جو ہے وہ یعنی محرم کے ایام، یہ جو ہے دیبل خزائی سے فرماتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی ایک شعر سنا دو میرے جد مظلوم کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ دن جو ہے وہ دن حزن کے دن ہے، یہ جو ہے وہ غم کے دن ہے، عزاداری کے دن ہے۔ یعنی اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ خود امام رضا علیہ السلام بھی مجلس حضرت سید شہداء علیہ السلام کو برگزار کیا کرتے تھے، اور کچھ روایات میں یہاں تک ہے کہ حتیٰ دیبل خزائی کو کرسی پر بیٹھا دیتے تھے اور امام رضا علیہ السلام نیچے بیٹھ کے سنا کرتے تھے، مجلس کو سنا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑی عزاداری کا جو سلسلہ ہے، یعنی اس کی کوئی حد و پیمان نہیں ہے کہ کس قدر اس کی اہمیت کا تذکرہ کیا گیا، کس قدر جو ہے وہ اس کا اہمیت کا تذکرہ کیا گیا۔ اور مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک روایت جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور راوی جو ہے وہ ابن ہارون مکفوف ہے۔ ابن ہارون مکفوف کہتے ہیں کہ دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام فقال لی انشدنی فانشدتہ فقال لا۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ شعر پڑھ، تو میں نے شعر پڑھا، امام نے فرمایا نہیں، اس طریقے سے نہ پڑھ، یہ طریقہ نہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا مولا پھر کس طریقے سے شعر کو پڑھے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ مسند امامت ہے
اور امام کا روب اور دبدبہ ہے، تو ہر بندہ اپنے اس میں جب جاتا ہے تو مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ بہت زیادہ گریہ اور زاری انسان کر لیتا ہے۔ لیکن جب اتنی بڑی شخصیت امام ہے وقت کے، وہ آپ کے سامنے جب تشریف فرما ہے، تو اس حالت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جو ہے یہ ابن ہارون مکفوف جو تھے، یہ ظاہر ہے کہ امام سے اس طریقے سے نہیں بیان کر سکتے تھے جیسے وہ تنہائی میں یا دوسرے لوگوں کے سامنے جو عزاداری بیان کرتے تھے، تو وہ نہ بیان کر سکتے۔ امام نے فرمایا نہیں، ایسے بیان نہ کر۔ تو میں نے کہا کہ مولا پھر کس طریقے سے بیان کرے؟ تو انہوں نے فرمایا کما تنشدون کما ترسیح عند قبرہ، فرمایا کہ اس طریقے سے آپ بیان کر، شعر کو ایسے بیان کر جیسے کہ آپ اپنے لیے بیان کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، خود اپنے تنہائیوں میں جیسے امام حسین علیہ السلام کے اس پہ گریہ کرتے ہیں اور ان کے قبر پر جو ہے وہ مرثیہ پڑھتے ہیں، اس طریقے سے بیان کر۔ تو یہ مقام عزاداری ہے، مقام عزاداری ہے، اور یہ معصومین علیہ السلام کی سیرت رہی ہے، اور وقت کے امام کی سیرت ہے، وقت کے امام کی سیرت ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی سیرت ہے۔ بہت مشہور جو بیان ہوا ہے، کہا کہ لوگ آپ کے لیے آنسو بہاتے اور میں جو ہے اپنے جد مظلوم کے لیے خون کے آنسو بہاتا ہوں، اور پھر فرماتے ہیں اگر میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی تیرے لیے شہید ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام اپنے جد کے اتنے عظیم عزادار ہے کہ وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، تو جس طریقے سے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام شہید ہوئے، جس طریقے سے حضرت علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت علی اصغر علیہ السلام شہید ہوئے، بنی ہاشم کے جوان شہید ہوئے، آپ کے یار و انصار شہید ہوئے، اگر میں ہوتا اور کاش کہ میں ہوتا تو میں بھی تیرے رکاب میں ان کی طرح ہی شہید ہوتا جیسے کہ آپ کے آوان و انصار اور یاران باوفا شہید ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا یہ جذبہ آپ دیکھیں، اور یہ عزاداری کا سلسلہ جو ہے یہ الحمدللہ آج بھی شروع ہے۔ یہ اپنے وقت کے امام کے لیے ہم گویا زمینہ سازی کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے، اور اس کی ایک جھلک ملتی ہے ہمیں۔ جھلک یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شیعہ کیا کریں گے۔ ابھی بھی آپ اگر امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی بھی میری گفتگو کے درمیان بھی جو ہے عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، حالانکہ یہاں پر سخت گرمی ہے، اور یقین آپ جانے کہ جو جذبات ہے عزاداران حضرت سید شہداء علیہ السلام کے، آپ یقین فرمائیں کہ اگر بین الحرمین آپ آئے ہیں ان مہینوں میں تو گرمی کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بین الحرمین کے فرش پہ جو پاؤں رکھ دے تو وہ جلتا رہتا ہے، گرمی کی شدت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ دقت فرمائے کہ کس قدر یعنی یہ عزاداران حضرت سید شہداء علیہ السلام عزاداری کر رہے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا کی رحمت ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، آپ یقین فرمائیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی بھی نائب خاص موجود نہیں ہے، لیکن نائب عام ہر وہ شخص ہے جو مولا کی امر کو زندہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ عزاداران حضرت سید شہداء علیہ السلام امام زمانہ کے امر کو احیا کر رہے ہیں، اس کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ حضرات جو مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، یقین جانی یہ امر اہل بیت کو زندہ کر رہے ہیں۔ وقت کا امام جو ہے وہ پردے غیبت میں ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری شیعیان حیدر کرار کی ہے، وہ تو غیبت کے پردے میں بیٹھ کے عزاداری کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کھلے عام جو ہے وہ عزاداری کرے اور دنیا کے ہر شیطان کا مقابلہ کرے۔ عزاداری کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، مال، عزت، دولت، سب چیزیں جو ہے وہ عزاداری پر قربان ہے۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ در حقیقت امام زمانہ علیہ السلام کی ذمہ داری کو یہ شیعیان حیدر کرار انجام دے رہے ہیں، اور اس سے بڑی مودت جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ اس قدر جو ہے وہ مولا کے اس میں مخلص ہے کہ چاہے وہ گرمی ہے یا سردی ہے تو ہوا کو جو ہے یہ برداشت کرتے ہیں، ہوا کے تاثیر کو برداشت کرتے ہیں، اور عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام میں
یہ لوگ مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، اور جی اس کے لیے پھر اجر و ثواب بھی تو ہے۔ اجر و ثواب اس قدر ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما من رجل ذکرنا او ذکرنا عندہ، فرمایا کہ کوئی سا بھی شخص ہو جو روئے یا رلائے، بلکہ یہاں پر رونے اور رلانے کا معنی تو میں نے کر دیا، لیکن عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو یاد کرے یا لوگوں کے لیے یاد کرے یا خود سے یاد کرے، یعنی ذکر امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے عندہ کسی شخص کے پاس، تو یخرج من عینہ ماء، اگر اس کے آنکھ سے جو ہے وہ ایک قطرہ جو ہے وہ آنسو نکلے، پانی نکلے، آنسو نکلے، تو اس کی اجر یہ ہے کہ وَلَوْ مِثْلَ جِنَاحِ الْبَعُوضَةِ، فرمایا کہ حتیٰ اس کی مقدار چاہے اتنی کم کیوں نہ ہو، جیسے مچھر کا پر آپ خود اندازہ لگائیں کہ مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے۔ مچھر کا پر نہایت ہی چھوٹا ہوتا ہے، کہاں مچھر خود اتنا چھوٹا ہے کہ وہ دکھتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے دکھتا ہے، پھر کہاں مچھر کا پر، اس کے برابر بھی اگر یہ پانی جو ہے وہ ہے، پانی جو اس کی آنکھ میں آ چکا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کا اجر کیا ہے، الا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، فرمایا کہ اللہ اس کی طرف سے ایک جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا، گھر جنت میں بنا دے گا۔ اس چھوٹی سی جو وہ مغموم ہوا ہے، اس کے آنکھ سے جو ہے وہ پانی نکلا ہے، مچھر کے پر کے برابر اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا، اور یہ جو اس نے آنسو بہایا ہے وَجَعَلَ ذَلِكَ الدَّمْ حِجَابًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ، اور یہ جو اس کے ایک آنسو جو ہے یہ حجاب بن جائے گا اس شخص کے درمیان اور دوزخ کی آگ کے درمیان، یعنی یہ ایک حجاب ہو جائے گا، اسی ایک قطرے سے اس کی شفاعت ہو جائے گی۔ اور جو گھر بن رہا ہے جنت میں، تو ظاہر ہے جنت بھی واجب ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ مرحوم علامہ امینی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے الغدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 پر لکھی ہے، مستند حدیث ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ مستند حدیث نہ ہوتی تو علامہ امینی جو ہے، جو کہ علماء کا کہنا ہے کہ وہ سند کے یعنی رجال کے اندر جو ہے وہ بے نظیر تھے، رجال میں اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ جو ہے الغدیر کو دیکھ لیں، اس کتاب کو، یہ شہرت آفاق کتاب، اس کے اندر یہ حدیث، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے اس حدیث پر بہت سارے لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں، تو یہ اعتراضات جو ہے وہ مرحوم علامہ امینی پر اعتراضات کر رہے ہیں، ہمارے مذہب شیعہ میں جو لوگ کر رہے ہیں، تو یہ الغدیر میں جو ہے، چونکہ علماء فقہا کا کہنا یہ ہے کہ خود مرحوم علامہ امینی جو ہے وہ درایت اور علم رجال میں بے نظیر تھے، بے نظیر، اس کے مقابلے کا عالم کوئی نہیں تھا اس دور میں، تو وہ اس حدیث کو اس قدر اہمیت دے رہے ہیں کہ اپنی کتاب الغدیر کے اندر اس کو جا کے وہ نقل کر رہے ہیں، یعنی نہ کوئی مبالغہ ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے آنکھ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ایک آنسو آیا، اس کے اوپر جو ہے جنت واجب ہے، یعنی جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جائے گا، اور آتش جہنم سے اس بندے کو نجات ہو جائے گی، اس کے اوپر دوزخ کا آگ حرام ہے اور جنت جو ہے وہ واجب ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر یعنی اہمیت کے حامل چیزیں ہیں، عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اور ایک حدیث جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں، فرمایا کہ من ذکرنا عندہ ففاضت عینہ حرم اللہ وجہہ علی النار، فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس نے یاد کیا اور اس پہ اس کو کیا ہو گیا، اس کے اوپر اشک جو ہے وہ جاری ہو گئے، اس کے چہرے کے اوپر رویا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور اس کے چہرے کے اوپر ایک اشک جاری ہو گیا، تو خدا کی قسم امام فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر اللہ جو ہے وہ آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی ہے، مرحوم مجلسی نے بہار کے اندر یہ روایت لکھی ہے
یعنی آنسو کا جاری ہونا چہرے کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ جنت جو ہے وہ جہنم جو ہے اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ عزادار حضرت سید شہداء علیہ السلام کی عزادار کی عظمت ہے، اور اس کے لیے جو اجر اور یہ چیزیں رکھی گئی ہے وہ یقیناً کوئی سوچ تک نہیں سکتا۔ یہ تو ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے، وگرنہ آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ کس قدر روایات جو ہے وہ فقط امام حسین علیہ السلام کے گریے کے متعلق ہے، گریے کے متعلق ہے کہ اگر کوئی مولا کے لیے گریہ کرے تو اس شخص کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر چیز جائی کہ انسان جو ہے وہ جا کے سخت گرمی میں موسمی حالات کو برداشت کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ مارے یا زنجیر زنی کرے یا کمر زنی کرے مولا کے عشق میں، تو یہ تو بدرجہ اولا جو ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، اس کے اوپر بدرجہ اولا جنت واجب ہے، چونکہ یہ عزاداری کی بڑی سٹیج ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہمیں اپنے پر سے پیش کرنے چاہیے اور بے-دھڑک پیش کرنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ ڈر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو چور ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کسی ایک شخصیت کے اوپر، جو رسول اللہ کے دور میں ایک فاسق شخص ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کے پیروکار جو ہے وہ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا پیشوا بھی چور تھا، اور ان کی چور کی چوری کو چھپانے کے لیے یہ لوگ بھی چور بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ ہم کو لوگوں کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کے شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مذہب شیعہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی شیطان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ الحمدللہ آج کے دور میں ہماری تعداد بھی ہے، اور تعداد ہو یا نہ ہو وہ جذبہ، حسینی جذبہ جو آپ کے دل کے اندر ہے، ان کفار کے لیے وہی کافی ہے۔ اور یہ درد جو ہے یہ بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اگر ہماری تعداد بالفرض کم ہے بھی نہیں، لیکن اگر کم بھی رہے تو آپ یقین جانیں کہ یہ جذبہ حسینی جو ہے وہ 72 جو ہے نا 72 جو ہے وہ لاکھوں کے فوج کے اوپر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام اور یہ جذبہ حسینی یہ ہمیں وہیں سے ملا ہے کہ ہم جو ہے اگر کم بھی ہے بالفرض، آج کل تو کم بھی نہیں، الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے ہماری پاکستان انڈیا میں، جہاں پہ شیعہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ بالکل سیلاب بن جاتا ہے، ایسے جس کو کہا جائے کہ ایک سیلاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کم بھی ہے تو ہمیں کم ہونے پر بھی نہیں ڈر کوئی نہیں ہے۔ ڈرتے وہ ہے کہ جن کے اندر کوئی چوری ہو، کوئی ڈکیتی انہوں نے کی ہو، کوئی بدماشی انہوں نے کی ہو۔ مذہب شیعہ جو ہے یہ صاف مذہب ہے، اور آپ یقین جانیے کہ اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم اپنے اس میں جو ہے اپنی مذہب کی دفاع بھی کر سکتے ہیں، اور ہم کیا ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی دفاع کرتے ہیں، وہ بھی دفاع کر سکتے ہیں۔ تو بالکل واضح مذہب ہے، واضح دین ہے، اور اتنی وضاحت ہے اس میں کہ طرفین کی کتابوں سے جو ہے یہ ثابت ہے، اور طرفین کی کتابوں کے علاوہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، عزاداری بھی قرآن سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جتنی بھی اعتقادات ہیں وہ سب قرآن سے وہ ثابت ہے۔ کوئی بھی شک کرے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک دلیل نہیں، ہزاروں دلیلیں موجود ہیں۔ قرآن میں عزاداری ہے، اور قرآن میں بھی عزاداری کا حکم ہے اور ہو چکی ہے، پیغمبروں کے دور میں عزاداریاں ہوئی ہے۔ تو اس میں جو ہے اس میں کوئی ہمیں ڈرنے کی اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام عزاداران حضرت سید شہداء علیہ السلام کو بے دھڑک عزاداری کرنی چاہیے، چاہے وہ جس منطقی میں بھی ہے، جس طریقے سے بھی ہے۔ کسی کے مذہب کی اہانت ہم نے نہیں کرنی ہے۔ ہم اپنے خود کے مذہب کے لیے، مذہب اہل بیت کے لیے، علیہ السلام کے لیے ہر وقت جو ہے وہ حاضر ہے، اور اس مقدس مہینے میں عزاداری کے دنوں میں عزاداری کرتے ہوئے حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔